الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محترم دوستو بزرگو، کل جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے. جو کوئی سورہ فاتحہ کی حقیقت کو سمجھ لے گے گویا اس نے پورے کلام مجید کی حقیقت سمجھ لی، یہ سمجھا جاتا ہے. اب سورہ فاتحہ کی کیا حقیقت ہے؟ کل میں نے 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور اس کا مختصر مطلب اور معنی بیان کیا. اس کا کیا خلاصہ؟ ذرا بغور سنیں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ یہ گویا پورے کلام مجید کا خلاصہ ہے. تو میرا جذبہ تو یہ ہے، میری تمنا تو یہ ہے کہ اللہ کرے اس طرح میں سمجھاؤں کہ گویا پورے کلام مجید کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے. میں یہ چاہتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ واقعتاً اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. تو پہلی آیت جو تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. دوسری آیت تھی الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم والا بے حد مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ معنی میں نے بیان کیا تھا. ان 3 آیتوں میں گویا اللہ تعالی اپنی تعریف بیان فرماتا ہے کہ اللہ کیسا ہے. ترجمے سے آپ حضرات کو معلوم ہوا کہ اس میں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن تعریف کے ساتھ ساتھ گویا اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بھی کرواتا ہے کہ میں کون ہوں. سمجھنے کی کوشش کریں آپ. تعریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے میں کون ہوں. جیسے ہم اگر سفر میں ہوں، ہمارے ساتھ کوئی دوسرا ہو، ہم اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کا تعارف کیا ہے، ذرا بتلاؤ آپ کون ہیں، کہاں کے ہو، آپ کی ڈگری کیا ہے، آپ کہاں کام کرتے ہو. یہ سب پوچھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں تعارف.
माहिती। तो इन 3 आयतों में अल्लाह ताला अपनी तारीफ भी बयान फरमाते हैं और तारुफ भी करवाते हैं कि मैं कौन हूं। तो अल्लाह ताला की तारीफ और तारुफ का आप समझ गए। वाक़ियतन अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है, जब इंसान के ऊपर कोई एहसान का मामला करता है, आदमी का कोई मुरब्बी होता है, मिसाल के तौर पर औलाद का मुरब्बी बाप होता है, औलाद के ऊपर एहसान करने वाला बाप होता है, तो आप ही बतलाओ औलाद को बाप से मोहब्बत नहीं होगी? जरूर होगी। तो इंसान की तबीयत ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई कि जो उसके साथ एहसान का मामला करता है उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। तो इन 3 आयतों में गोया अल्लाह ताला एहसान बयान फरमाते हैं कि अल्लाह कौन है मालूम? तुम्हारी तरबियत करने वाला, तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाला। हमने तो तमन्ना भी नहीं की थी और अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया। आसमान और जमीन को बनाया, हवाओं को पैदा फरमाया, खाने की चीजों को पैदा फरमाया, पानी पैदा फरमाया। आप ही बतलाओ अल्लाह ताला के मुकाबले में कोई बड़ा दुनिया में मोहसिन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो जाहिरी बात है, मैंने पहले एक बात बतलाई कि इंसान की तबीयत अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई कि जब उसके ऊपर कोई एहसान का मामला करता है, उसका कोई मुरब्बी होता है, तो उससे मोहब्बत हुआ करती है। और जिससे मोहब्बत होती है न, उसे देखने का जज्बा भी पैदा होता है। आदमी की तबीयत ये चाहती है मैं अपने मुरब्बी को, मैं अपने मोहसिन को देख लूं, मैं उसका दीदार कर लूं। ये इंसान की तबीयत है। मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, बस आप समझ जाओ। मेरे सामने आप समझदार बैठे हैं, बेसमझ नहीं है आप। हर बात को मैं मिसाल से नहीं समझाऊंगा। तो जब अल्लाह ताला ने इन 3 आयतों में अपना एहसान बतलाया, तो वाकईतन इंसान की तबीयत ऐसी है कि अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह को देखने का जी चाहेगा। अब तो समझे न, ये 3 आयतों को कोई समझ लेगा, वाकईतन उसके दिल में जज्बा पैदा होगा कि मेरा मुरब्बी कौन है, मेरा मोहसिन कौन है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे देखना चाहता हूं। ये 3 आयतों को जो समझेगा, ये 3 आयतें ऐसी हैं और अल्लाह ताला की एक सुन्नत है। याद रखना, एक एक बात पॉइंट के मैं इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देवे मैं कहूंगा। अल्लाह ताला की सुन्नत है, जब वो किसी चीज का जज्बा पैदा फरमाते हैं तो उस जज्बे के तस्कीन का सामान भी पैदा फरमाते हैं अल्लाह ताला। अल्लाह की सुन्नत है ये। मिसाल के तौर पर इंसान के अंदर प्यास का जज्बा पैदा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने प्यास को बुझाने के लिए पानी भी पैदा फरमाया। ये है अल्लाह की सुन्नत।
اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک شہوت پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تسکین کا سامان بھی پیدا فرمایا، عورتوں کو پیدا فرمایا اور نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ کیوں؟ شہوت کا جذبہ ہے انسان کے اندر، تو تسکین کا سامان نکاح کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ بھوک لگتی ہے، یہ جذبہ ہے ایک، تو اس کا سامان بھی اللہ نے پیدا فرمایا، کھانا پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، یہ تو سب میں نے ظاہری مثالیں بیان کی، کھانا پینا عورت، یہ سب تو جسمانی چیزیں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جسمانی چیزوں کی ضرورتوں کو جب پیدا فرمایا تو دل کی، روحانیت کی، باطن میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس جذبے کی تسکین کا سامان پیدا نہیں کیا ہوگا؟ حالانکہ دنیا کو پیدا ہی اسی لیے کیا، قلب کے لیے، سب کچھ دل ہے گویا دل اللہ نے اسی لیے بنایا کہ اس دل میں مجھے سماؤ، نہ کہ دنیا کو، نہ کہ دنیا کی چیزوں کو، بلکہ اس دل کو میں نے خاص اپنے لیے پیدا فرمایا۔ یہ جسم کی کوئی قیمت نہیں، روح نکل جاتی ہے، اتنا اچھا جسم ہے، سب احترام کرتے ہیں، ادب بجا لاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روح نکل جاتی ہے، ہر ایک چیز چاہتا ہے جلدی سے ان کو مٹی میں سپرد کر دو۔ بھائی کیوں؟ اب اس کی عزت نہیں رہی، تو اس کی عزت جو ہے اس جسم کی باطن کی بنا پر ہے، یاد رکھنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ظاہر میں کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تسکین کا سامان پیدا فرمایا، تو اندر میں جب کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تسکین کا کوئی سامان نہیں پیدا کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو ایک اعتبار سے علمی بھی بات ہوگی، ذرا گہری بات ہوگی، ذرا اپنے دماغ کو کتاؤ، مشکل بات سمجھنے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ آسان فرماوے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی جذبہ وہ عطا فرماتے ہیں تو اس کی تسکین کا سامان بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتوں کی جب کوئی غور سے پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور اس کی تفسیر سمجھے گا، ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میرا مربی ایسا ہے، میرا محسن ایسا ہے، تو مجھے محبت ہے میں اس کو دیکھوں وہ کیسا ہے۔ یہ ہے جذبہ۔ یہ 3 آیتوں سے کیا پیدا ہوا؟ جذبہ پیدا ہوا اندر میں، دل کے اندر، باطن میں، کہ میرا اللہ کیسا ہے، میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کوئی، دنیا میں تو دیدار ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی، یا اللہ بس مجھے آپ کا دیدار فرما دو، کرا دو مجھے، میں بےتاب ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے اپنی ان دنیا کی آنکھوں سے، یہ دنیا فانی ہے، میں باقی ہوں، یہ دنیا مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر میں جو اپنی تجلی، اپنا نور اس دنیا میں ظاہر کروں، دنیا جل بھن کے خاک ہو جائے۔ اللہ کی تجلی کو بھی کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کسی بھی طرح انہوں نے کہا نہیں مجھے دیدار چاہیے، تو فرمایا دیکھو میں صرف ایک تجلی میں ڈالتا ہوں، اور وہ آپ کے اوپر نہیں بلکہ اس پہاڑ کے اوپر، یہ جو پہاڑ اگر برداشت کر لے گئے تو سمجھو کہ آپ بھی میری اس تجلی کو برداشت کر سکتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بائیں انگلی، بائیں ہاتھ کی جو اخیری چھوٹی جو انگلی ہے نا، اتنا اس کے پوروے کے برابر اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر نازل فرمائی
کلام مجید میں ہے اس پہاڑ کو جعلہ دکا چورا چور کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تجلی کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش میں آیا انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے صحیح فرمایا تھا، کیا آپ کا دیدار نہیں ہو سکتا دنیا میں؟ چلو بتلاؤ کتنا بڑا پہاڑ ہمارے مقابلے میں کتنا مضبوط، لیکن اللہ کی معمولی تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور اس تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کتنے طاقتور ہوتے ہیں، روحانیت کتنی ان کی قوت والی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اب ایک طرف تو شوق بھی ہے، ایک طرف جذبہ بھی ہے کہ اللہ کا دیدار ہو، اور ایک طرف تو یوں فرماتے ہیں دنیا میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا کریں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اشکال ہو کہ بعض بزرگوں کے متعلق تو ہم نے یوں سنا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت کی تو وہ کیسے زندہ بچ سکے؟ جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، تو بعض اللہ والے کیسے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی اور وہ صبح میں جب دیکھا تو بالکل صحیح سالم تھے، کوئی اثر نہیں ہوا ان کے جسم میں، ان کے گھر میں کوئی اثر نہیں ہوا، تو کیا اس کی وجہ؟ جیسے کہ ہمارے امام صاحب کے متعلق آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ در مختار میں یہ بات لکھی ہے، جو فتوے کی کتاب ہے، تحتاوی میں یہ بات لکھی ہے، جو فتوے کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، ہمارے امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ دیکھا، 99 مرتبہ زیارت فرمائی۔ تو یہ کیا مطلب زیارت کا؟ ابھی تو آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کی زیارت ممکن نہیں، دیدار ممکن نہیں، پہاڑ بھی معمولی تجلی برداشت نہیں کر سکا، تو امام صاحب نے 99 مرتبہ کس طرح دیدار فرمایا، کس طرح زیارت فرمائی؟ تو اس کا مختصر جواب سن لو، جو خواب میں زیارت ہوتی ہے نا، ایک خاص قسم کی تجلی ہوتی ہے، اللہ کا خاص دیدار نہیں ہوتا، ایک خاص نور ہوتا ہے جس سے یوں پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ یہ ہے گویا خلاصہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ مخصوص تجلی ہوتی ہے، وہ واقعہ میں نے جب سنایا تو چلو واقعہ پورا ہی کر دوں میں۔ آگے لکھا ہے تحتاوی میں، در مختار میں، جب امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کو 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اس کے بعد انہوں نے تمنا کی اب کی بات اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی زیارت سے دیدار سے مالا مال جو فرماوے تو ایک سوال کروں گا اللہ سے۔ امام صاحب سے پوچھا گیا وہ کون سا سوال؟ کہ میں یہ سوال کروں گا کہ یا اللہ، دیکھو ان کو فکر دیکھو، آج کل ہماری فکر کسی بزرگ سے ملاقات ہو جائے دعا کرو کہ مجھے اتنی دولت مل جاوے، 2 دکان ہو جاوے، میرا مکان بن جاوے، میرا اولاد کا مسئلہ حل ہو جاوے، یہ ہم دعا کرواتے ہیں۔ لیکن ان کی فکر دیکھو وہ کیا فرماتے ہیں، اس وقت جو اللہ کی زیارت ہوئی تو میں یہ اللہ سے پوچھوں گا، اے اللہ کل قیامت کے دن اپنے لیے نہیں پوچھا بلکہ یوں پوچھا ساری مخلوق عذاب سے کیسے بچ سکتی ہے، اللہ مجھے بتلا دو اس کا جواب۔ یا اللہ، یہ تھے ہمارے امام صاحب، فکر تو دیکھو اپنی نہیں بلکہ پوری امت کی فکر تھی۔ اور واقعتاً میں صحیح کہتا ہوں، جو صحیح معنوں میں نبی کا وارث ہوتا ہے اس وارث کو اپنی فکر نہیں، اپنی اولاد کی نہیں، اپنے گھر والوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی فکر ہوتی ہے۔ جو نبی کا وارث ہوتا ہے، اور آج کل تو اپنی فکر کے اندر حسد بھی کرتے ہیں کہ اس کی دکان کیوں زیادہ چلتی ہے، اس کے پاس گاہک کیوں زیادہ جاتے ہیں، اس کی کیوں زیادہ ملاقاتیں لی جاتی ہے، اس کو کیوں زیادہ ہدیے تحفے ملتے ہیں۔ آج کل ایسا حسد ہے ہمارے اندر، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ تو سب مقدر ہے،
ملنے والا ہے جس کو جتنا ملنا ہے. ہمارے حسد کرنے کی بنا پر کسی نعمت کو آپ لٹ نہیں سکتے, چھین نہیں سکتے, پھر کیوں ہم حسد کریں؟ افسوس کی بات ہے. آج کل کیا کرتے ہیں مسلمان, افسوس کی بات ہے واقعی. اگر وہ حسد کی بنا پر اپنی دشمنی کا آگ کو بجھا نہیں سکتا تو یا تو جادو کروا دیتا ہے, سحر کروا دیتا ہے, یا تو نقصان پہنچاتا ہے, یہ کام کرتا ہے اور آخرت میں جہنم رسید ہو جائے گا. وہ اللہ کا ناراضگی کا وہ سبب بن جاتا ہے. کچھ بھی نہیں دیکھتا آج حسد کی بنا پر. آج ہمیں صرف اپنی فکر ہے اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ اور ہمارے جو امام, ہمارے جو اکابرین, ہمارے جو اسلاف اور ہمارے جو علماء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ رکھا تھے, ان کو فکر کس کی تھی؟ اپنے ساتھ پوری امت کی فکر تھی. تو کیا فرمائی انہوں نے؟ اب کی بار جو اللہ کی زیارت ہوئی ہے تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ ساری مخلوق کو یا اللہ جہنم سے کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے وہ مجھے بتلا دو. واقعتاً اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 100ویں مرتبہ. یہی سوال کیا کہ اللہ مجھے بتلا دو ساری مخلوق کی جہنم سے رہائی کیسے ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ عجیب بات ہے, یہ بیچ میں بات آ گئی اس لیے میں پوری کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی تھی. اگرچہ وہ صحیح معنی میں کوئی گناہ بھول نہیں تھی, لیکن ان کے مرتبے کے اعتبار سے واقعتاً وہ گناہ تھا. ان کا مرتبہ اتنا اونچا تھا. تو انہوں نے یوں فرمایا, یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے غضب کے مقابلے میں. آپ کا غضب تو مغلوب ہے اور آپ کی رحمت غالب ہے, وسیع ہے. اس رحمت کا میں سوال کرتا ہوں, یا اللہ تو میرے گناہ کو معاف فرما دے, میری توبہ قبول فرما لے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور کلام مجید میں آیت ہے, وہ آیت کی تلقین فرمائی. اب کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھو. یہ فرمایا, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دعا پڑھو آپ کی مغفرت ہو جائے گی. کون سی دعا بتلائی؟ دوسری معلوم؟ میں صرف پڑھ دیتا ہوں. سبحان الابدی الابد, سبحان الواحد الاحد, سبحان الفرد الصمد, سبحان من رفع السماء بغیر عمد, سبحان من بسط الارض على ماء جمد, سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا, سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا, سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ دعا بتلائی. اللہ تعالیٰ نے امام صاحب سے یوں فرمایا, اس دعا کو صبح شام پڑھ لینا, پوری مخلوق کو میں جہنم سے آزاد کروں گا. یہ ہے دعا, اس کو یاد کرنی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے عجیب و غریب انداز میں. واقعتاً اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. تو اب تک سوال کا جواب ہو چکا کہ دنیا میں جو زیارت ہوتی ہے وہ خاص قسم کی تجلی ہوتی ہے, اللہ کا دیدار نہیں ہوتا. تو انسان نے جب وہ 3 آیتیں پڑھی, اس کا معنی سمجھا, تو واقعیتاً اللہ تعالیٰ کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو دیکھ لوں. اور یہ بات معلوم ہے کہ دنیا میں تو دیکھ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کو, بلکہ اگر اللہ کو دیکھنا ہو تو عالم آخرت میں دیکھنا پڑے گا, عالم دنیا میں نہیں. تو عالم آخرت تو بہت دور ہے عالم دنیا سے, کوئی آسان تھوڑی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں امریکہ جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے, کتنا ساتھ میں پیسہ لینا پڑتا ہے, کتنا توشہ ہمیں لینا پڑتا ہے, کتنی تیاریاں کرنی پڑتی ہے, تب جا کے ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں. تو یہ تو عالم آخرت ہے, وہاں کا سفر تو آپ ہی بتلاؤ اس کے لیے کتنا توشہ تیار کرنا پڑے گا.
یہاں تک بات سمجھے نا؟ تو 3 آیتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے احسان کو بیان فرمایا، ان احسان کے نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، اللہ کی محبت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیدار کا جذبہ پیدا ہوا، اور اللہ کا دیدار ہوگا عالم آخرت میں تو ہمیں دنیا سے سفر کرنا پڑے گا۔ یہاں تک بات سمجھے نا؟ یہاں تک خلاصہ نکلا تفسیر کا، سفر کرنا پڑے گا، لیکن سفر کے لیے توشہ تو چاہیے۔ یہاں سے سورت جانا پڑتا ہے تو بغیر پیسے نہیں جا سکتا، توشہ اسی کو بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ساتھ میں کھانا لینا پڑتا تھا، کیوں؟ پیدل سفر ہوتا تھا۔ اور آج کل تو ہمارا جو توشہ ہے وہ پیسہ ہے، تو پیسہ ساتھ میں لینا پڑے گا تب جا کے ہمارا سفر کامیاب ہوگا۔ تو یاد رکھنا، عالم آخرت کا جب سفر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی توشہ لینا پڑے گا۔ یہاں تک بات سمجھے نا؟ تو عالم آخرت کا توشہ کیا؟ کیونکہ سفر کرنا ہے عالم آخرت کی طرف، کیوں؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے وہاں پر، تو سفر کا توشہ لینا پڑے گا۔ اور سفر کا توشہ کیا پیسہ لینا پڑے گا؟ نہیں، وہاں کا پیسہ کچھ اور ہی ہے۔ وہاں کا پیسہ کیا معلوم؟ عبادت۔ اسی کو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں، ایاک نعبد، یہ ہے توشہ۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں گویا سفر کا توشہ بیان فرمایا۔ اب تک سمجھے نا؟ کیونکہ سفر کرنا ہے آخرت کی طرف اللہ کے دیدار کے لیے، لیکن سفر کے لیے کوئی توشہ تو ہونا چاہیے، تو اس توشے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یا نعبد، کہو تم کہ ہم نے تیری ہی عبادت کی۔ یہ عبادت توشہ ہے، توشہ۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، تسبیحات، تلاوت، دعا، معاملات، معاشرت، خرید و فروخت سنت کے مطابق، اسلام کے کہنے کے مطابق، بال بچوں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اس کو بولتے ہیں عبادت، اور اسی کو بولتے ہیں توشہ۔ یہی توشہ کل قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ توشہ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا سفر نہیں کر سکتا، عالم آخرت میں نہیں پہنچ سکتا، عالم آخرت سے پہلے جہنم رسید ہو جائے گا۔ حدیث کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ یہاں کا ہم سفر کرتے ہیں تو پیسہ لینا پڑتا ہے، کھانے کی چیز یا بیگ بھرنا پڑتا ہے سامان سے، اور آخرت کے توشے کے لیے کوئی دوسری چیز ہے۔ اس پر ایک مختصر واقعہ یاد آیا۔ ہارون رشید، آپ نے نام تو سنا ہوگا، زبردست بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی وہ مذاق کیا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، عجیب و غریب ان کے واقعات ہیں، لیکن اس واقعے کی مناسبت سے میں یہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عصا تھا، لکڑی تھی، چھڑی تھی۔ حضرت بہلول جب ملنے گئے نا تو یوں فرمایا، لو یہ لکڑی، دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ملے ان کو دے دینا۔ حضرت بہلول اللہ والے تھے، بزرگ تھے، لیکن وہ معلوم تھا کہ بادشاہ میری مذاق کرتے ہیں، اس لیے برا نہیں مانا۔ یاد رکھنا، ہم اگر کسی اللہ والے کی تم مذاق اڑائیں گے نا تو ہماری آ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنا اپنی نافرمانی سے اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا اللہ کے کسی ولی کو ستانے سے غضبناک ہوتا ہے۔ اللہ کی جو نافرمانی، نماز چھوڑ دی، امید اللہ معاف فرما دے گا، توبہ کر لیں گے تو، لیکن کسی ولی کو ستایا، من آذانی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میرے ولی کو ستایا میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے کسی کا مقابلہ اللہ کے ساتھ لڑنے کا؟ یہ نہیں فرمایا نماز چھوڑ دو گے اعلان جنگ ہے، زکات نہیں دو گے میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے، روزہ نہیں رکھو گے اعلان جنگ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یوں فرمایا میرے کسی ولی کو ستایا میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔
لیکن وہ ولی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو میرا مذاق ہی کرتے ہیں، اس لیے کوئی اثر نہیں لیا۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، میں دیکھو اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں، میں بے وقوف ہوں، اور بادشاہ بھی حضرت بہلول کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا، سن لو، اگر آپ کو معلوم نہ ہو، اللہ والے اس دنیا میں جتنے سمجھدار ہیں، دنیا کا بڑا سا بڑا سائنسدان، دنیا کا بڑا سا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس اللہ والے کی سمجھ کے مقابلے میں رائی کے دانے کے برابر وہ سمجھ نہیں رکھتا۔ یہ ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہاں تو ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا معلوم؟ کوئی لاکھ کا 10 لاکھ بناتا ہو، 10 لاکھ کا کروڑ بناتا ہو، ایک دکان کی 2 دکان بناتا ہو، ایک بنگلے کا 2 بنگلہ بناتا ہو، اور بیچارہ غریب قسم کا اللہ والا، اس کے پاس نہ رہنے کا جھونپڑا نہ مکان، اس کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کتنا سمجھدار ہے، کتنا عقل مند ہے، 1 سال میں تو 2 کروڑ روپیہ کما لیا 1 لاکھ میں۔ ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں۔ آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ عقل مند کسے کہتے ہیں۔ اس کو عقل مند نہیں کہتے۔ القیس من دان نفسہ، اور والعاجز اس کے بعد ہے من اتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، یہ ہے عاجز، یہ ہے بے وقوف۔ حدیث قال عقل مند تو کون؟ جو آخرت کی تیاری کرے۔ تو اللہ والا بیچارہ ان کے پاس مکان بھی رہنے کا نہیں، صحیح معنوں میں سواری بھی نہیں، صحیح معنوں میں کھانے کا ٹھکانا نہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے صحیح معنوں میں عقل مند۔ اور دنیا والے جو نہیں نماز پڑھتے نہ ایمان لاتے، اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ اور آج کل ہماری پہچاننے کی کسوٹی اور معیار دنیا ہو گیا۔ یا اللہ، مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے کہ تو بڑا مالدار ہے، اس کو کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی ڈگریاں حاصل کروائی، لیکن کوئی مولوی بناوے گا اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ ہے عقل مند، بلکہ یوں کہے گا ہوشیار بچہ مولوی بنا دو، ارے اس کو مولوی بنایا، ڈاکٹر بنانا تھا۔ یا اللہ، کتنے افسوس کی بات ہے۔ مرنے کی بات پتا چلے گا، ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ دنیا کیا تھی، آخرت کیا ہے۔ تو حضرت بہلول کو کیا فرمایا؟ اسی بنا پر تو آج کل ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے، حافظ نہیں بناتے۔ کیوں؟ اسی بنا پر تو ہماری دل میں اہمیت ہی نہیں ہے دین کی۔ اگر دین کی اہمیت ہوتی 2 بچوں میں سے 1 بچوں کو حافظ اور عالم بناتے، لیکن 2 بچے ہوشیار تو دونوں بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر سب کچھ بنا لیں گے، باہر بھیجیں گے، لیکن کسی کو مدرسے نہیں بھیجیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسکول کے لیے 8 گھنٹے بھیجیں گے اور مدرسے کے لیے 2 گھنٹے ٹیوشن رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں؟ آخرت کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے دل میں اسی بنا پر۔ یہ ہمارا آخرت کا توشہ دیکھ لیا نا، یہ ہے ہمارا آخرت کا توشہ۔ تو کیا فرمایا حضرت بہلول کو؟ آپ سے بے وقوف جو ملے اس کو یہ لکڑی دے دینا۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں۔ 10-15 سال ہو گئے، حضرت بہلول گھومتے رہے۔ انہوں نے خبر سنی کہ بادشاہ سلامت جاں کنی میں ہے، آخری حالت ہے ان کی، مر رہے ہیں۔ تو گئے ان کے پاس، تو کہا کیا حال ہے؟ تو کہ دیکھو نے مر رہا ہوں میں۔ کہ اچھا، کہاں کا سفر ہے؟ تو کیا آخرت کی طرف جانا ہے؟ اچھا آخرت کی طرف جانا ہے، تو آپ نے کتنا لشکر بھیجا آگے؟ ہارون رشید نے کہا دیکھو آپ کتنی بے وقوفی کی بات کرتے ہو، کوئی مر رہا ہو آدمی تو مرنے سے پہلے کوئی لشکر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو اکیلا جاتا ہے۔ اچھا کتنا سامان آگے بھیجا آپ نے؟ لیکن دیکھو پھر بے وقوفی کی بات کرتے ہو آپ، کوئی سامان تھوڑی بھیجتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے مرتے وقت۔ دیکھو ایک ایک بات سے سبق لینا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے آدمی۔ اچھا کھانے کا کتنا سامان آپ نے آگے بھیجا؟ ارے آپ کیسی بات کرتے ہو، میں مر رہا ہوں اور مرتے وقت مجھے غصے دلاتے ہو؟ کہ نہیں میں غصہ نہیں دلاتا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب دنیا کا سفر کرتے تھے تو اپنے آگے ایک لشکر بھیجتے تھے ہزاروں کا، اپنے پیچھے بھی ہوتا تھا، دائیں جانب بھی ہوتا تھا، بائیں جانب بھی ہوتا تھا،
کتنا لشکر اور کتنا پیسہ اور کتنا سامان سب دے چکے تھے. حالانکہ دنیا کا سفر تو معمولی ہوتا تھا, 1-2 مہینے کا, 1-8 سال کا, اور یہ آخرت کا سفر تو آپ ہی کہتے ہیں کہ بڑا طویل سفر ہے, کوئی واپس نہیں آئے گا. تو وہاں کے لیے تو کتنا بڑا لشکر چاہیے, کتنا سامان چاہیے. تو وہاں کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں بھیجا. ہارون رشید کی آنکھیں کھل گئی, بیدار ہو گیا, رونے لگا ساروں قطار. اے بہلول, آج تک میں آپ کو بے وقوف سمجھتا تھا, لیکن آج پتا چلا میں بے وقوف ہوں, آپ سمجھدار ہو. اب کیا, لیکن اب کیا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اب کیا, اب مر رہے ہو, آخرت کا کیا توشہ کیا, دنیا کا تو بہت کچھ آپ نے اختیار کیا, معمولی سفر ہوتا تھا, اور آخرت کا سفر تو اتنا طویل, تو کیا کیا اس کے لیے آپ نے؟ ارے میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اب رو رہے ہیں. تو اسی طرح ہماری حالت, اگر جو آخرت کے سفر کے لیے توشہ نہیں کیا تو مرتے وقت روئیں گے. تو دیکھو یہ سفر, تو آخرت کا سفر ہمیں کرنا ہے, تو اس کے لیے توشہ تو چاہیے. تو اس کے لیے توشہ کون سا؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما دیں, ایاک نعبد, یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کافی وقت ہو گیا, بند کریں. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں. بہت بڑے مفسر ہیں, صاحب کشاف. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایاک پہلے بیان فرمایا. حالانکہ جو عربی قاعدہ جانتا ہے نا, اس کو معلوم ہے کہ نعبدو کا ہونا چاہیے, نہ کہ ایاک نعبدو, بلکہ نعبدو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, ایسا نہیں. تو کیوں ایسا بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ عجیب و غریب لکھتے ہیں, کاش کے سمجھ میں آ جائے, میری بھی, آپ کی بھی, پوری امت کی سمجھ میں آ جائے. کیا مطلب اس کا؟ یا اللہ, یہ عبادت ایک ذریعہ ہے تیری محبت کا, تجھ سے ملنے کا. اصل تو تو ہی مقصود ہے, عبادت نہیں. عبادت تو ذریعہ ہے, اصل تو تو مل جا بس. یہ ہے اصل. ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کو کوئی اچھا لگتا ہے ہمیں بھوکا رکھ کر؟ نہیں. روزہ رکھوا پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری کتنی عبادت اور کتنی اطاعت بچا جاتا ہے, یہ دیکھنا چاہتے ہیں. بھوکا رکھوانا کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئی کہ چلو ہم کھائیں گے روزانہ اور 1 مہینے جو کھانے سے رک جائیں گے تو اللہ کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ اصل میں یہ عبادت کا حکم اس لیے دیا تاکہ اللہ مل جاوے. یہ ہے پورا خلاصہ کیا ہوگا. اصل تو اللہ ہے. اللہ کیا مطلب عبادت کا؟ عبادت کا مطلب اللہ کے حکم کو پورا کرنا. جس وقت جیسا اللہ کا حکم ہو بس اس حکم کو پورا کرنا, اس کو بولتے ہیں عبادت. کتنی جامع بات ہے, کاش کہ آپ کی سمجھ میں آ جا رہے ہیں. نماز کے وقت میں اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو, تو نماز پڑھیں گے. نماز پڑھ لی, فوراً گھر میں سے یوں کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, اس وقت اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کہ اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا. اگر تم نے اس وقت جو عبادت کی تو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا, گناہ ہوگا. بلکہ بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا یہ ہے سب سے بڑا عبادت کا کام. ہمارا دین تو بڑا آسان ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں. ایک آدمی کو کمانے کی ضرورت ہے, کھانے کے فاقے ہیں, گھر میں بچے ہیں, اب تک بیوی بھی ہے, والدین بھی ہے, اور وہ اکیلا کمانے والا ہے, اور اس کو شوق ہے عبادت کا کہ پورا دن میں اعتکاف میں بیٹھا رہوں, خوب ذکر کروں, خوب تلاوت کروں. اگر جو اس نے عبادت کی اور نہیں کمایا, بازار میں نہیں گیا, یہ عبادت کرنا اس کے لیے گناہ ہوگا. یا اللہ, دیکھا یہ ہمارا اسلام, یہ ہماری شریعت. کوئی مذہب کا ایسا بتلاؤ. ہمارا مذہب کہتا ہے کماؤ, کمانے کی ضرورت ہو تو بیوی کے ساتھ محبت کرو, بچوں کے ساتھ پیار کرو, یہ عبادت ہے. اگر تم نے جو نہیں کیا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا, اس کا سوال ہوگا. اگر نیند سونے کی ضرورت ہو سو جاؤ, نہیں سوئے اور عبادت کی, یہ گناہ ہوگا.
یا اللہ، یہ ہے عبادت۔ تو بھائی عبادت سے مقصود کیا؟ یہ تھوڑی کہ بس نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھیں، نہیں، اللہ مقصود ہے۔ اور اللہ کا مطلب کیا؟ کہ اللہ جو حکم دے اس حکم کو پورا کرنا، اسی کو بولتے عبادت۔ اور جو حکم اللہ نے دیا اس کو پورا کرو گے، یہ ہے توشہ۔ یہ توشہ اگر ہم نے اختیار کر لیا، آخرت میں آرام کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اتنی بات جو سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی آ جائے۔ اللہ کا حکم اتنا قیمتی، اتنا قیمتی، ایسا قیمتی دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی قیمتی چیز نہیں، لیکن ہماری طبیعت یوں بتلاتی ہے، ہماری زندگی یوں بتلاتی ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی کا حکم زیادہ قیمتی ہے، بچوں کا حکم زیادہ قیمتی۔ بچوں نے کہا ابو جان سب کے گھر میں ٹی وی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں لاؤ نے۔ اللہ نہ کہتا ہے کہ مت لاؤ، بچے کہتے ہیں لاؤ۔ تو اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، بچوں کے حکم کو مانیں گے، بیوی کے حکم کو مانیں گے۔ اس سے یوں پتا چلا ہمارے نزدیک اللہ کا حکم قیمتی نہیں، بچوں اور بیوی کا حکم قیمتی ہے۔ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا گھروں میں، بال بچوں کی بنا پر، ورنہ بیچارہ آدمی تو کمانے سے ہی کہاں فرصت ملتی ہے اس کو اچھا ہے زیادہ اس طرح نہ کمانا پڑے، زیادہ لائٹ بل، زیادہ وہ بل سب کہاں سے وہ بھرے؟ تو کمانا پڑے بیچاروں کو، بال بچوں کے چونچلوں کو، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا اس سے یوں پتا چلا اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمارے دل میں دنیا کا حکم زیادہ قیمتی ہے۔ حالانکہ اللہ کیا فرمانے؟ ایاکا، تو ہی مطلوب ہے، تیرا ہی حکم مطلوب ہے، میں تیرے سامنے میرے باپ کا بھی حکم ہو یا اللہ، تیری نافرمانی کا حکم ہو، میرے باپ کے حکم کو میں ٹھکرا سکتا ہوں لیکن تیرے حکم کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ ایسی طبیعت ہونی چاہیے۔ ارے بیوی ناراض ہو کوئی حرج کی بات نہیں، جائے گی تو کہاں جائے گی؟ وہ چلی جائے گی، میرا اللہ نہیں جانا چاہیے، میرا رسول نہیں جانا چاہیے، میرا اللہ رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بال بچے ناراض ہو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے ایاک نعبد کا معنی۔ ہم روزانہ ایاک نعبد بولتے ہیں نا نماز میں، ذرا گنو تو پورے رات دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد، اور جیسے گھر گئے بچے کا حکم، بیوی کا حکم، بیوی کی عبادت نہ کہ اللہ کی۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ ایاک، تیری عبادت کرتے ہیں، نہ کہ بال بچوں کی، نہ کہ بیوی کی، نہ کہ والدین کی، نہ کہ دوستوں کی، نہ کہ معاشرے کی۔ حالانکہ ہم تو یوں کہتے ہیں ایاک، تیری ہی، اور اس کے خلاف کرتے مجلس سے باہر ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے۔ خیر وقت کافی ہو چکا، آگے انشاءاللہ واقعات آپ نے جو توجہ دی، اللہ ہی نے یہ باتیں مجھے کہلوائی۔ مجھے دوسری باتیں اور کہنی تھی لیکن جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی بات تفصیل کے علاحدہ تو ہے نہیں، الگ تو ہے نہیں، اسی آیت کے ماتحت میں نے کہا بس اب اللہ تعالیٰ نے جب کہنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ ہی بس عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ کیوں؟ ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین، تو تیز مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یا اللہ جب کہنے کی توفیق دی تو تو ہی بس اب ہماری مدد فرما، تو ہی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب آئندہ انشاءاللہ سنیچر کو، کیونکہ جمعہ کو تفصیل نہیں ہوتی، جمعہ کو کیونکہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے اور ذکر کرنا ہوتا ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، جمعہ کا دن بڑا بابرکت ہے، تو ذرا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ادا کریں، یعنی خوب درود شریف پڑھیں، اثر کے بعد تلاوت کریں، خوب ذکر کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، استغفار کریں۔ اس بنا پر جمعہ کو تفصیل نہیں ہوتی، اور جمعہ کے دن تو اللہ کے فضل سے بیان ہو ہی جاتا ہے، اس بنا پر روزی کی حالت میں دو مرتبہ بیان، ذرا یہ بھی ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، واقعات ذرا مشکل ہے، اس لیے جمعہ کو تفصیل نہیں ہوتی۔ تو اب سنیچر کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اسی طرح مجھے سمجھانے کی توفیق دے، اور جو کچھ سمجھاوے اللہ تعالیٰ توفیق دے گے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ،
وَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم بڑے گنہگار ہیں یا اللہ ہم بڑے پاکی ہیں یا اللہ، آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا اس مقصد میں ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ اس مقصد میں بالکل ہم زیرو ہیں یا اللہ، ہم آخرت کا سفر کیسے کریں گے یا اللہ؟ واقعتاً ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تو ہی سہارا عطا فرما یا اللہ، ہمارے آخرت کے سفر کو بھی آسان فرما دے، جو زندگی باقی ہے یا اللہ خوب آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اگر تو توفیق دے لے تو سب آسان ہے، اگر توفیق جو میسر نہ ہو تو آسان بات بھی ہمارے لیے مشکل ہے یا اللہ۔ ایک لفظ اللہ کتنا آسان ہے، لیکن تیری توفیق نہ ہو تو اللہ نہیں کہہ سکتے، اور ہزاروں گالیاں ہم بک سکتے ہیں یا اللہ اگر تیری توفیق نہ ہو تو یا اللہ تو ہی توفیق عطا فرما، تو ہی مدد فرما، تو ہی یا اللہ مدد فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے یا اللہ۔ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما یا اللہ۔ ہم تو یہی تمنا کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی زیارت ہو جائے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیری بھی زیارت ہو جائے دنیا میں یا اللہ، تاکہ ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو اور قوت ہو یا اللہ۔ آخرت میں بھی یا اللہ دیدار اور زیارت سے مالا مال فرما یا اللہ۔ جو اسباب ہے تیری دیدار تیری محبت کے، وہ اسباب ہمیں اپنی طاقت کے بقدر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یہ مہینہ اسی لیے تو ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں، اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما، خوب قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ناقدری سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، تیری نافرمانی سے بچا لے، تیری ناراضگی والے اعمال سے بچا لے، تیری رضامندی والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے مسائل کو حل فرما دے، ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دے یا اللہ۔ تیری معرفت نصیب فرما، تیری عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری فقر نہ فرما، گناہوں سے بچا لے یا اللہ، روزے روزگار میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته۔